बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, मुल्क को आगे बढ़ना है तो मईशत को आगे बढ़ाना होगा, और मईशत को आगे बढ़ना होगा तो रेड टेपिज्म यानी जो लाल फीते वाला सिस्टम है उसको काटना होगा। उसको काटने के लिए SIFC का कयाम हुआ। उस कयाम के बाद पिछले कुछ दिनों के अंदर SIFC के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए और उसको तनकीद का निशाना बनाया गया कि 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बावजूद भी SIFC ने को खातिर ख्वाह एज सच रिजल्ट नहीं दिखाया। फिर एक और शिकवा आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शिकवा आया कि CM KPK को SIFC की मुलाकात में नहीं बुलाया गया। कल शाम को ये खबर आती है कि SIFC की जो मुलाकात थी, जो आज थी, उसमें CM KPK को मदऊ कर लिया गया है, उनको इन्विटेशन दे दी गई है। और आज एक बड़ा पॉजिटिव इमेज हम लोगों ने देखा, जहां SIFC में एक तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे थे तो दूसरी तरफ CM KPK बैठे थे और उनके साथ बाकी CMs भी तशरीफ फरमा थे। पाकिस्तान की मईशत को इसी तरीके से आगे लेकर जाना पड़ेगा, मुफाहमत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि किसी भी तरीके से मुजाहमत और जो इंतकाम की सियासत है उससे किसी तरीके से आगे बढ़ा जा सके, इसकी एक्सपेक्टेशन रखना भी सरासर गलती होगा। और आई थिंक इसका इदराक वजीर आजम साहब की इस बात से जरूर होता है कि चाय है, एक रोटी है, 4 टुकड़े बराबर करके खाएंगे। सुने, दूसरे ममालिक के जो वफूद हैं, मेरी उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने SIFC के हवाले से बहुत एतमाद का और यकीन का इजहार किया। SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाकदीन के जुबानों पर ताला लगा दिया। आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सूबों को, वफाक को मिलकर चलना है, रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। चारों सूबों की बात की जाए तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है KPK के साथ हुकूमत के, फेडरल हुकूमत के ताल्लुकात को बेहतर होना है। इन ताल्लुकात के अंदर दरार आई, बड़ी गहरी दरार आई और फिशर्स को जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। आज इस मुलाकात के बाद CM KPK ने भी एक पॉजिटिव जेस्चर जरूर दिया। हालांकि वो कहते हैं कि SIFC के बगैर भी हम काम करने का पोटेंशियल रखते हैं KPK में, लेकिन बुलाया तो हम हाजिर हैं। सुने, SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फर्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज्यादा काम कर सकता हूँ। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, तो हम हाजिर हैं। हम इंशाल्लाह अपना काम भी करेंगे। SIFC के थ्रू जो चीजें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। अब मेजोरिटी भी यही है कि वफाकी हुकूमत हो या KPK की हुकूमत हो, जब मुल्क के मफाद के काम आए तो एक हो जाए। सियासत अपनी जगह पर मौजूद है और इसी जेस्चर का जो एक मुजाहरा था वो अता तारड़ साहब की तरफ से भी किया गया, वो भी सुने। ये बड़ी एक तारीखी मीटिंग थी जिसके समरात आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मईशत के जो इशारे हैं वो मुस्बत से मुस्बत तरीन होते जा रहे हैं, इसकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी से बड़े खुशगवार मूड में गपशप हुई। ऑब्वियसली 6 घंटे हम साथ बैठे थे, अच्छे मूड में गुफ्तगू भी हुई। उन्होंने अपने सूबे की भी बात की और आपस में हमारी काफी गुफ्तगू होती रही सूबे के मसाइल के हवाले से भी, और वैसे भी लाइटर टोन में भी 1-2 बातें हुई। ये खुशाइंद है, हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स में बातचीत रहनी चाहिए, जहां मिलकर बैठ सकते हैं मुल्क की मफादात के लिए उधर मिलकर बैठा जाए, लेकिन जहां पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पर मौजूद है। बातचीत करने की दावत तो दी जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन बातचीत के साथ साथ ये भी कह दिया गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि अभी इमरान खान साहब बाहर निकलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। याद रखिए कि राना साहब की कुछ बातें बड़े अरसे से बड़ी सच्ची साबित हो रही हैं। वो जो बात कहते हैं कुछ अर्से बाद वैसा ही होता हुआ नजर आता है। सुने, इमरान खान को आप जेल से बाहर देख रहे हैं? अनकरीब नहीं, अनकरीब तो मैं नहीं देख। वो सियासतदान होते हुए गैर सियासी रवैया अपनाए। वो इस मुल्क के इस वक्त एक सियासी हकीकत है, लेकिन वो वहीं खड़ा है। तो अगर वो अपना रवैया जो है उसको सियासी बनाए, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में आप डायलॉग से इनकार करके आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एक साहब कह रहे थे PTI के कि जी उन्होंने इजाजत नहीं देनी इनको बात करने की। वो भाई इजाजत लेना हमारा काम है ना। वो कहते हैं कि जी आप पहले हमारा मैंडेट दे दें, हमें कैदी सारे रिहा कर दें, तो फिर बात हमने क्या करनी है, फिर तो हम तो जेलों में होंगे ना। लेकिन ये भी शिकवा कर दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेस ना क्रिएट करती तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत भी ना आती। जो हुकूमत 16 माह कायम रही वो इसलिए कायम रही क्योंकि PTI की अपनी गलती थी। सुनो, इमरान खान अगर सियासत करता तो
یہ جو عمل ان کے ساتھ ہوا ہے یا ہمیں جو اسپیس ملی ہے وہ کبھی نہ ملتی. یعنی اگر یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے نہ دوڑتا وہ جس دن عدم اعتماد ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 16 ماہ گورنمنٹ ہو سکتی تھی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. ایک طرف تو سیاست، دوسری طرف معیشت، تیسری طرف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 19A ہے جہاں فریڈم آف سپیچ کی پوری اجازت دی گئی ہے. لیکن پنجاب کے ایک متنازع بل جو کہ آبویسلی ڈیفیمیشن بل 2024 کے نام سے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں پی ٹی آئی بھی سراپا احتجاج ہے، صحافی برادری بھی سراپا احتجاج ہے، اور ڈیفیمیشن لاز اور لائبل لاز کے ہوتے ہوئے بھی اس بل کی کیا ضرورت پڑی ہے، یہ بھی ایک اہم سوال بنتا ہے. اسی حوالے سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی بھچر صاحب بھی کچھ فرما رہے تھے کہ جو مخالفت کرے گا اس بل کی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بل کے مخالفت میں کمیونٹی کے ساتھ ہیں جو احتجاج کریں اور پنجاب کے کندھے پہ یہ بندوق رکھ کے پورے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. ہم بحیثیت جماعت ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. بس پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے آزادی صحافت کے علمدار ہیں تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں نہ کھیلیں، لیکن حد تک عزت کے یہ جو بل ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گی. متنازع شقات ہیں، کچھ شقیں ہیں. وہ یہ ہے کہ جی حد تک عزت کے کیسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹریبیونلز کے اندر جائیں گے، سول عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے، اور 180 دنوں کے اندر فیصلہ سنایا جائے گا. ناٹ جسٹ دیٹ، ٹریبیونل کے ججز کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بجائے پنجاب کی حکومت لگائے گی. اب پنجاب کے کندھے پر بندوق رکھ کے پورے پاکستان میں چلانے کا جو الزام ہے وہ کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک نہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہم یہی بات کریں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے معیشت کی، دین غزہ کی. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما. بہت شکریہ جل صاحب آپ نے جوائن کیا، پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. ملک احمد خان بھچر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی. بہت شکریہ بھچر صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل. بھچر صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں، پھر میں جنرل صاحب کا موقف لیتی ہوں. اس پہ آپ نے کہا ہے کہ پنجاب کے کندھے پر رکھ کے پورے پاکستان کو بیسکلی راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وائی ڈو یو تھنک سو؟ پنجاب کی حکومت بنا رہی ہے نا یہ تو لا. دیکھیں جی، میں آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہ کس طرح یہ بل آیا اور کس طرح. میں تو اس کو آسمانی صحیفہ ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایز اٹ از انہوں نے اس بل کو اسپیشل کمیٹی کو بھیجا اور اسپیشل کمیٹی نے بھی ایز اٹ از اوور نائٹ اس بل کو پڑھے بغیر، کوئی اف اینڈ بٹ چینج کیے بغیر اس کو دوبارہ اسمبلی میں بھیج دیا. اب اس کی اگر آپ کم از کم بھی اس کی 12 ایسی شقیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ کنٹرڈکشن کرتی ہیں آئین پاکستان سے. سب سے پہلی بات کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس بل کی. اس کے بعد یہ بل جو ہے یہ اتنا اہم اور سینسٹیو بل تھا کہ آپ جا رہے ہیں ایک پورا چینج کرنے، آپ ایک کمیونٹی کی زبان بند کرنے جا رہے ہیں، اس کے آپ ذہن پہ ایک سمجھے تالا لگانے جا رہے ہیں کہ اپنی سوچ سے وہ کوئی بات ہی نہ کر سکے. تو کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس فیڈرل میں پہلے پی کا ایکٹ موجود ہے، اس کے بعد 2002 کا آلریڈی ایک بل موجود ہے. تو اس میں آپ کم از کم یہ دیکھتے کہ کوئی امینڈمنٹ اس میں کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک اپنے طور پہ ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے سامنے انہوں نے بل پیش کر دیا اور اس بل کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں. اور وہ بل چونکہ اوپر سے ان کے مسلط ہو رہا تھا ہمارے اوپر، جس طرح فارم 47 کی گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا تھا. تو آپ کو بھی پتہ ہے جی یہ بل جہاں سے ایک نالائق ترین لوگوں نے یہ بل بنایا ہے، جو ان کی خوشنودی، چند لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اس بل کا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا جی پنجاب، دیکھیں اس بل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس بل کی جوریڈکشن جو ہے صرف پنجاب ہے. دیکھیں اگر کوئی بلوچستان میں بات کرتا ہے تو پنجاب پولیس اس کو انٹر پروونشل، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ بل صوبائی اسمبلی جو پاس کیا ہے انہوں نے کہ اس کی یہ پنجاب کی حد تک ہوگا. پہلی بات اس میں آپ دیکھیں یہ تو گلوبل ولیج ہے اس وقت پوری دنیا. اگر کوئی بلوچستان میں بات کرتا ہے، کوئی کراچی میں بات کرتا ہے، پنجاب کے کسی
لیڈر کے بارے میں یا جس طرح یہ پریویلیج کلاس کو یہ سیف کر رہے ہیں کہ ان کے متعلق بات ہی کوئی نہ کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان اور کراچی والے بندے کو یہ نہیں پکڑیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کا نام نہ ہونا بیسیکلی ایک بون آف کنٹینشن ہے، اگر پنجاب کا نام ہوتا تو اٹ وڈ بین بیٹر. سینیٹر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں، اگر کوئی پروونشل اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے، وہ بل جو ہے وہ پھر گورنر صاحب اس کو سائن کر دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر قانون بن جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے اندر اس صوبے کا لفظ نہیں لکھا گیا تو کیا اس کی جورسڈکشن پورے پاکستان میں چلی جائے گی؟ نہیں، دیکھیں کسی بھی صوبائی اسمبلی کے لاز کی جورسڈکشن پورے ملک میں تو نہیں ہوگی نا، ان کے اپنے صوبے کے لیے ہوگی. دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں انیکا کہ دیکھیں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہمیں ایک اسپرٹ کو دیکھنا چاہیے نا، ہم اوپر سے چیز کو پکڑ لیں. 2002 میں ایک یہ ڈیفیمیشن کا آرڈیننس آیا، صحیح، اور اس کے بعد تقریباً 19 سال کے بعد حالات بدلے، وہ ایک اور ماحول تھا. اس وقت یہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں یا سوشل میڈیا یا ڈیفیمیشن ہو رہی ہے یہ وہ. بٹ ایون دین 2021 میں پی ٹی آئی نے ضروری سمجھا کہ آپ ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی. آج بخدا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، یہ کوئی مسلم لیگ نون کا تو نہیں نا بل، یہ تو سب پہ اپلیکیبل ہوگا، وٹ ایور جو ان کے لوگ. جنرل صاحب سوری شارٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب پہ اپلیکیبل ہوگا، اسی لیے ان کو بیسیکلی مسئلہ ہے کہ آپ سب پہ اپلیکیبل کر رہے ہیں. لیکن جس پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے 17 نومبر 2021 کو یہ بات کہی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، یہ کالا قانون ہے، ڈریکونین لا ہے. کل کو وہ ڈریکونین لا تھا، آج کو وہ ٹھیک ہو گیا کیسے؟ نہیں، دیکھو ڈریکونین لاز کی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نے اس وقت جو بھی کہا بڑا اسٹرکٹ سٹینڈ لیا، ٹھیک، فرسٹ کلاس. لیکن ابھی ود دی پیسج آف ٹائم جب آپ نے یہ دیکھا پچھلے یعنی 2014 کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا، سوشل میڈیا نہ سیف ہے پولیٹیکل پارٹی، نہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر بشمول تحریک انصاف، بشمول آل پارٹیز، نہ سیف ہے جوڈیشری. آپ دیکھیں کیا کیا الزام لگے، نہ سیف ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹس ان کے لیڈر، نہ سیف ہے میڈیا، آپ لوگ بھی سیف نہیں ہے. تو دیر فور یہ ایک پروٹیکشن کے لیے ایک بل بنایا گیا ہے جس کے اوپر جس کی شکیں ہیں. اگر بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے آرٹیکل 19 کی، تو وہ کورٹس اس کو ریجیکٹ کر دیں گی. بٹ آئی ایم شیور کہ اٹ از ناٹ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، یہ لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہے کہ آپ کی اگر کوئی بے جا ڈیفیم کرتا ہے آپ کے گھریلو چیزوں کو آپ کے متعلق اور اس کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، تو میرے خیال میں ایک مہذب معاشرے کے اندر ڈیفیمیشن لاز اور لائبل لاز جو ہمارے پاس پہلے موجود تھے، پیکا قانون جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کافی نہیں تھا. دیکھیں نا اسی کی کمپریہنسو فارم یہ ہے، بیس وہی ہے. آفٹر آل ڈیفامیشن آرڈیننس 2002 جو تھا بنا تھا، اس کے اندر بھی تو اس طرح کی ریسٹرکشن تھی. لیکن یہ جو ابھی سمندر ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا لگا ہے، جس میں کوئی آپ میں ہمارے بھائی پولیٹیکل ارینا میں سارے اکراس دی بورڈ جوڈیشری میں نے جیسے کہا سب افیکٹ ہوئے ہیں. آئی تھنک اس کو وی ہیو ٹو کٹ اٹ ڈاؤن کسی نہ کسی طریقے سے. اور یہ بات میں بچے صاحب کی سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈیلیبریٹلی بیٹھ کے ڈسکس کر کے آبویسلی ہونی چاہیے، آبویسلی اجلت میں نہیں ہونی چاہیے. بٹ آئی ایم شیور کہ ایک پروسیس فالو ہوا ہے جس کے اندر یہ پاس ہوا ہے، اور ابھی یہ گورنر کے پاس گیا ہوا ہے. گورنر صاحب اس کو اوکے نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ بھیجا جائے گا، 10 دن کے بعد یہ لا بن جائے گا. اس کے بعد اگر اس کی وائلیشن ہے تو یہ سب کہہ رہے ہیں ہم کورٹ میں جائیں گے. اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ تو وائلیشن ہے اور اس میں باقی سب سیف ہیں، لوگ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں نہیں یہ کوئی جواز بنتا نہیں ہے، تو آئی ایم شیور پھر یہ لا نہیں بن سکے گا. تو اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. بچر صاحب پازیٹیولی لیں ایک تو، دوسرا یہ کہ یہ پروٹیکشن کے لیے یہ 2 پوائنٹس ابھی جنرل صاحب نے سامنے رکھے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ عدالت میں جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں یہ بھی بتا دیں ذرا. سر میں عرض کرتا ہوں جنرل صاحب کو، دیکھیں اگر جنرل صاحب اس بل کو پڑھیں نا جی، اس میں آپ اس کی کلوز 8 پڑھیں، کلوز 6 پڑھیں، کلوز 12 پڑھیں. 12 تو بالکل ہی آپ سمجھیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی مجھے ذہنیت لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نو کمنٹس آن پینڈنگ پروسیڈنگز. اس کے بعد اس میں سر اس میں دیکھیں قانون شہادت نہیں ہے. یعنی آپ کسی چیز کو کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ اگر اس کی 21 آپ کلوز پڑھیں تو اس میں قانون شہادت کا اس پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا. آپ کیسے
डिटरमिन जजा और सजा का कर सकते हैं जिसपे कोई गवाही न हो। उसके बाद मैं एक और अर्ज करूंगा कि इसमें जो एक और चीज है कि जो ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन है वो रिमूव करना है, उसको जज को, जो ट्रिब्यूनल का जज बनेगा, रिमूव करना है गवर्नमेंट ने, यानी मेलाफाइडी गवर्नमेंट की आ जाती है। जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा कि जिस तरह आप देखें कि एटीसी जजेस हैं, उनको विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट लाहौर पंजाब में लगाती है पंजाब गवर्नमेंट। आपको पता है कि गुज़श्ता 1.5-2 माह से परसों जजेस अपॉइंट हुए हैं एटीसी कोर्ट्स में, और बगैर जजेस के वो एटीसी कोर्ट्स खाली पड़ी रही हैं, और 1.5 महीना हो गया। डेफिनेटली हम ही उसके मुतासरा ज्यादा थे 9 मई के केसेस की वजह से, जो हमारे ऊपर झूठे और बोगस केस डाले गए थे। तो क्या वो हमने 1.5 महीना हमारे लोग, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर सारे अंदर जमानतों के लिए भी हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। देखें, मैं अर्ज करता हूं कि आप रूह होती है हर चीज की, इसको क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ओवरनाइट करने की? हमारा जो हमने 14 अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये आपसे डिस्कस किया जाता और डिस्कशन के बाद जो अमेंडमेंट्स आप बता रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने पड़ा हुआ है ये बिल, और इस बिल के अंदर जो आप 6 शिक की बात कर रहे हैं उसके अंदर ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द केस विद इन 180 डेज है, और जिस 12 की आप बात कर रहे हैं नो कॉमेंट ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग है, और 21 की आप बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रूफ ऑफ डिफेमेशन, वेयर डिफेमेशन इज प्रूव टू हैव अकर्ड, द ट्रिब्यूनल शुड पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलजी। 23 जरा पढ़ लें, कानून शहादत नॉट टू अप्लाई। वो आप ठीक कह रहे हैं, कानून शहादत नॉट टू अप्लाई, वो कानून शहादत साइड पे हो गया। अगर आपसे कंसल्टेशन की जाती तो ये आपको एक्सेप्टेबल होता? देखिए जी, मेरी बात सुने, हमने उसमें 14 अमेंडमेंट दी हैं जी। कंसल्टेशन की जाती तो हम उनको ये कहते कि आप इसको इलिसिट करें, मुश्तहिर करें और सिविल सोसाइटी को बुलाएं। सबसे बड़े देखें इस स्टेक होल्डर्स हैं, इसका स्टेक होल्डर आम आदमी है। आप कैसे इस बिल को 10-15 बंदों की वो कमेटी एमपीज की जो स्पीकर खुद उसको कर रहा है, उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं स्पीकर साहब, और उसके बाद आप उसके आगे रख के और 2 दिन में इतना बड़ा फैसला, 2 दिन में तो आप एक छोटे से सालसी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी जो पहली अमेंडमेंट थी वो हमारी यही थी अनिका कि हमने इनको ये कहा कि आप इसको दोबारा स्पेशल कमेटी की तरफ भेज दें और ये बिल को आप इलिसिट कर दें, मुश्तहिर कर दें बिल को, ताकि ये पूरा पंजाब में हर बंदा इसमें बहस में हिस्सा ले, और सिविल सोसाइटी के लोग जिसमें मेन स्टेक होल्डर्स मैं समझता हूं कि मीडिया है, मीडिया में सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बिल को जिस तरीके से पास किया गया है ओवरनाइट 4-5 घंटों में पास करके उन्होंने समझा कि जनरल साहब वो बड़ा जेन्युइन कंसर्न है उनका। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जल्दी क्या है, इन एसेंस आई एम श्योर अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टीज एग्री करती हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, डिफेमेशन होती है, विदाउट एनी राइम और रीजन, विदाउट एनी सब्सटेंशिएटेड आपके जो प्रूफ्स हैं, आप एक दूसरे की कीचड़ चलते हैं, तो उसके लिए जरूरत तो है। बाकी जो वो पॉइंट दे रहे हैं इसके ऊपर डिलिब्रेशन जरूर हो सकती है। देखें, जो हुकूमत में लोग होते हैं और जिनकी मेजॉरिटी होती है, ऑर्डिनरली पार्लियामेंट, सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, अपोजिशन को कंसल्ट तो किया जाता है, चूंकि बिल तो ओपन होता है, डिस्कशन होती है, कमेटी में भी सारे लोग बैठते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत जरूरी नहीं कि सारी आपकी रिकमेंडेशंस को मान ले कि अभी हम इसको मुश्तहर करें, आप ये करें वो करें। हाउएवर, अगर जो सीरियस चीज वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आइन से मुतसादम है, अगर आइन से मुतसादम होगी तो ये क्रॉस डाउन हो जाएगा। वो आपने फरमाया ऑलरेडी, लेकिन द प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम उनको कहा करते थे कि आप ऐसे बिल ना पास करें या ऐसे कवानीन ना पास करें जो कि कल को आपकी हुकूमत ना हो तो आपके गले पड़े। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी ऐसे बिल ना पास करे, ऐसे कानून पास ना करे कि कल को हुकूमत ना हो तो गले का फंदा बन जाए। आप बिल्कुल वैलिड बात कर रही है, और मैं ये इसके फेवर में भी जाता है कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये बना रही है तो उनको पता है ये कल हमारे ऊपर भी लागू होगा। यानी हम अगर किसी डिफेम करते हैं, वो ऑफ कोर्स तैयार है। जब आप लॉ बनाते हैं तो आप ये, बिकॉज इस वक्त जो मुल्क में गंद है ना, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, और ऐसी कंकॉक्टेड किस्म की आपकी स्टोरीज और कैरेक्टर असैसिनेशन, डेफेमेशन, जिसका जो दिल करता है वो बना के भेज देता है। आज जो सोशल मीडिया है वो 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था। तो यू हैव टू डू समथिंग टू एंश्योर कि हमारे सारे भाई, खा वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उनकी इज्जतें महफूज। अच्छा बुचर साहब, लेट्स मूव ऑन जनरल पॉलिटिक्स की तरफ भी।
ایک تو اس ٹائم پر SIFC میں CM KPK کا بیٹھنا مجھے تو اس سے بڑا اچھا لگا کہ KPK کی جو آواز ہے وہ وفاق تک تو پہنچے. صرف میڈیا میں بات کرنے سے شاید وفاق سننے کو تیار بھی نہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کولیبوریشن ہے وفاق اور KPK کی وہ سیاست سے مبرہ ہو کر کنٹینیو کرنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی آج جو CM KPK ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے کانٹینٹس کا ان کو بہتر پتا ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے جی کہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے ہیں کہ KPK کا بجٹ پہلے پیش کیا گیا ہے. دیکھیں پہلے دن سے ہی انہوں نے ذہنی طور پہ وفاق نے KPK کے CM کو نہیں تسلیم کیا. یعنی ان کے ساتھ ان کے جب وہ بھیجتے تھے اپنی ایک پین، دیکھیں جب جو ایگزیکٹو ہوتا ہے صوبے کا اگر وہ اپنے IG چیف سیکرٹری ان کے پینل بھیجتا ہے تو ان میں سے 3 بندوں کا پینل ہوتا ہے. وفاق کو چینج کر دینا چاہیے پہلی بات. اس کے بعد NFC ایوارڈ سے جو پیسے ہیں وہ انہوں نے نہیں دیے. اس کے بعد انہوں نے صحت کارڈ کا جو معاملہ تھا وہ انہوں نے لٹکائے رکھا جو ادھر سے پیسے آنے تھے. دیکھیں چیزوں کو انہوں نے خود خراب کیا ہے. پہلے انہوں نے خود نہیں بلایا. اب دیکھیں 2 دن پہلے یہ نہیں بلا رہے، 2 دن بعد یہ بلا رہے ہیں، تو 2 دن میں کوئی نیا کام ہو گیا. دیکھیں بات یہ کچھ نارمز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جس طرح یہ گورنمنٹ بہیو کر رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں. اب کہہ تو رہے ہیں کہ 4 بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی جو جہاں پہ KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس بھائی کو ستیلا کر دیں. جہاں پہ ان کا اپنا حکومت جو جس طریقے سے بھی بنی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جیلی مینڈیٹ سے یہ بنی ہے پنجاب گورنمنٹ. چونکہ میں ادھر نزدیک ترین ہوں، میں ادھر دیکھ رہا تھا پورا الیکشن. آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح یہ الیکشن فارم ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ملک سٹیبل ہو، لیکن ملک اس وقت سٹیبل ہوگا جب جینون لوگوں کی حکومت آئے گی. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے حکومت کو کہہ دیا جینون لوگوں کی حکومت نہیں ہے. فیبرری کا جو الیکشن ہے کیا وہ الیکشن رگ نہیں تھا؟ دنیا کا رگ ترین الیکشن. میں تو ویسے بچر صاحب میں تو پچھلے 70 سال کے سارے انتخابات کے اوپر سوال کرتی ہوں کہ کوئی الیکشن ایسا تھا جو رگ نہیں تھا. سو دس گوز بیونڈ پاکستان ہسٹری شاید. لیکن جیل صاحب وہ بات ان کی صحیح ہے کہ SIFC کے اندر آپ ایک دم سے کل رات کو بلا لیتے ہیں، اس سے پہلے سارے کے سارے انویٹیشنز چلے جاتے ہیں. مجھے تو یہاں تک خبر آئی کہ ایک سرٹن پرسنالٹی جو کہ گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھی بلائیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. SIFC کے اندر انویٹیشن جانی چاہیے. جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، اگر وہ حکومت کے ہر قدم کی تعریف کرنا شروع کرے تو اپوزیشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر نقطہ اٹھانا. موقع نہ دینا انہیں. جی نہیں، موقع بھی نہیں دینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC میں KP کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی شمولیت خوش آئند ہے. نمبر 1. پہلے کیوں نہیں بلایا؟ دیکھیں پہلے نہیں بلایا تو غلطی کیا. اگر کسی نے جان کے نہیں بلایا تو دس از ناٹ کریکٹ. بیکاز دیکھو جو حکومت میں لوگ ہیں ملک کو چلانا ہے. آئی کین ایشور یو کہ یہ نائب لوگ نہیں ہیں. جو پولیٹیکل پارٹیز حکومت کرتی ہیں تو وہ ملک کو چلانے کے لیے کٹی نہیں کرتی جیسے تحریک انصاف نے کٹی کی ہر کسی کے ساتھ اور نقصان اٹھایا. اسمبلیاں توڑ دی، اسمبلیوں سے باہر چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلایا ان کو. گنڈپور نے اچھا کیا، انہوں نے سنی، انہوں نے SIFC کی ساتھ شمولیت اور اس کے ساتھ تعاون کی بات کی، وچ از ویری گڈ. اینڈ آئی ٹیل یو کہ ہمیں ان چیزوں کو اور بیٹھ کے چیزوں کو حل کر کے آگے لے کے جانا چاہیے. اینڈ آئی کین اشور یو کہ یہ جو SIFC کا کانسیپٹ ہے اٹس اے ویری گڈ کانسیپٹ. اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے نا کہ ابھی اس کی ڈیویڈینڈ آپ دیکھیں UAE والے اگر $10 بلین کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سعودی عربیہ بھی کہہ رہا ہے $10 بلین، تو اوور نائٹ تو یہ انویسٹمنٹ آپ کو پھانس نہیں دے گی. انویسٹمنٹ تب بڑی پروڈنٹ لگے گی ہم لوگوں کو، ساری سچویشن بڑی پروڈنٹ لگے گی جب انویسٹمنٹ آتے ہوئے کوئی پولیٹیکل ٹرموئل کی صورتحال نہ ہو رہی ہو. جنرل صاحب آپ کو یاد ہے وہ 2014 دھرنا تھا، آپ کی حکومت تھی، وہ ایڈوائس تحریک انصاف کے لیے ہونی چاہیے. میں آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں اس بارے میں بیکاز مذاکرات کی دعوت آپ لوگ دے رہے ہیں. کیا ہے مذاکرات کریں؟ ہرڈل کیا ہے؟ کیونکہ PTI کہہ رہی ہے لپ سروس ہے، ایسے کہہ رہے ہیں. یہ تو ایسے کہیں گے نا. دیکھیں ہرڈل از رویے. اگر آپ مثبت ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں آن یور اون اسٹرینتھ اور آپ کی کہ میری پاپولیرٹی بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے، تو یو سٹ اکراس دی ٹیبل. میں اگلے دن بھی ایک TV چینل پہ کہہ رہا تھا کہ ہم فوجی جب لڑائی بھی کرتے ہیں دشمن کے ساتھ تو ایک سٹیج آتی ہے ایک سفید جھنڈے کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں کئی چیزوں کو طے کرنے. یہ تو ہمارے بھائی ہیں.
ایک مینیفیسٹو ہے, ملک کو آگے لے جانا ہے, ہر پارٹی یہی چاہتی ہے. تو آپ بیٹھ کے ورکنگ ریلیشن شپ تو آپ کا رائٹ ہے نا, جو اپوزیشن ہے اس کا بھی ہے. آپ نے ہاتھ نہیں ملایا, 4 سال آپ نے حکومت کی, آپ اسمبلی سے نکل گئے, آپ نے پروونشل اسمبلیز توڑ دی, اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے انوالو کیا جب آپ آئے, اس وقت ان کی کریڈیبلٹی کو ایروڈ کیا. پھر جب آپ کو وہ پتہ لگا کہ جی ابھی وہ انہوں نے کام نہیں کر رہے تو آپ نے ان کو غدار کہا. اور پھر اچھا, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے مسئلہ نہیں ہے, اس اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں, میں بالکل یہ اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, خواہ وہ عدلیہ ہو. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ویلکم کرے گی اگر ان کو بلایا جائے حکومت میں, تو اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ آپ جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو آئین کی پاسداری اور ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے, اور آپ کو آپس میں بیٹھ کے سر جوڑ کے آپ اپنی پوائنٹ دیں, تحریک انصاف دے, پی 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 دے. یہ وہ آج ہمارا جو ہینڈی کیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی میجارٹی میں نہیں ہے حکومت میں, آپ کی مائنارٹی گورنمنٹ ہے. اور دوسرا رویے ایسے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے, جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں بند گلی میں, تو بند گلی میں اس کو نکلنے تو ہم ہی نکلنا نا, بیٹھ کے بات کریں. بچر صاحب, ایک تو جیل صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ان کے بھائی ہیں, تو ایک سینئر رہنما یہ بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئے مذاکرات کے حوالے سے بیٹھے, اجازت نہیں دے گا کوئی, یہ والا مسئلہ ان کا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ نے آ کر بیٹھنا ہے. تو مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار پاکستان تحریک انصاف اب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک بڑے ڈائیورجنٹ قسم کے ویوز نظر آتے ہیں, 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے. ایک کہتے ہیں فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے, ایک کہتے ہیں ٹھیک ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, پی ایم ایل این کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ بتا دیں کہ کون سے والی سائیڈ کو سنا جائے؟ دیکھیے جی, جنرل صاحب محترم ہیں, انہوں نے بھائی کہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی ذات کی حد تک تو ہم ان کے بھائی ہیں, باقی ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں, لیکن بات اصول کی ہے جی. میری بات میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایک چیز میں ضرور لے کے آؤں گا کہ جس طرح کا 8 فیبروری کا الیکشن ہوا ہے, اس سے بدترین الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. میں خود 9 مہینے ہائیڈ رہا ہوں اور میں نے ہائیڈ رہ کے الیکشن لڑا ہے. میں ہر کیس میں بے گناہ ہوں, آن اوتھ کہہ رہا ہوں, اور ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں, ہمارا مطالبہ کیا ہے, سارے وہ بے گناہ ہیں. اچھا, ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور جو ہمارے اوپر ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت مرکز میں سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے. ہماری سیٹیں چھینی گئی, ہمارے ورکرز کو کہ گھر توڑے گئے, ہمارے اوپر ایف آئی آر کی گئی, ہمارے بندوں سے پریس کانفرنسز کروائی گئی. اس سے بڑھانے کا کیا ثبوت ہے کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا تھا وہ دودھ کا دھلا ہوتا تھا, جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا اس پہ 10 ایف آئی آر ہو جاتی تھی. دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشل انکوائری ہو جائے, جوڈیشل کمیشن بنے, جس کا جتنا قصور بنتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس دن پولیس کہاں تھی 9 مئی کو, کام تو سارا وہاں سے شروع ہوا. اب ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم بات چیت کیسے کریں, ہماری تو سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں. نہیں, اب کیا کرنا ہے بچہ صاحب؟ اب گفتگو کرنی ہے یا ابھی بھی وہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کٹی ہے؟ نہیں, دیکھیں سیاست میں ہمارا جو مینڈیٹ, جن جماعتوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ہمارا جوڈیشل کمیشن بن کے ڈٹرمن کیا جائے کہ 9 مئی کی اصل ذمہ دار کون ہے, اور ہماری جو کیسز ہیں نہیں ہوا ابھی تک. وہ جوڈیشل کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری, میری عرض سنیں, جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہماری سیٹ انہوں نے چوری کی ہے, نہیں بیٹھنا ڈیفینیٹلی جی. جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں ملے گا, یہ جو عام خان صاحب کہہ رہے ہیں نا, ان کی جو گریوینسز ہیں, سیاست کر رہے ہیں. عام خان صاحب جو آپ کی گریوینسز ہیں اس کے لیے ایک لیگل کورس آف ایکشن ہے. دیکھیں, یہ جو مینڈیٹ چوری والی بات ہے, یہ آر ٹی ایس کے دوران بھی مینڈیٹ چوری ہے, یہ ڈسکا کے اندر بھی جو کچھ ہوا وہ بھی مینڈیٹ چوری ہوا نا. وہ اس میں کوئی انعام تو نہیں دے رہے تھے, وہ سب کچھ غلط باتیں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس کو کورٹ میں لے, اس کے اندر الیکشن کمیشن, ٹریبیونلز, آپ کا جو وہ لوگ ہیں ان کو کریں, اور کچھ لوگ ڈی سی ہوں گے, کچھ ہوگا, اس کو آگے چلائیں. یہ صرف ڈیڈ لاک آپ کریٹ کریں گے تو مسئلہ کچھ نہیں ہوگا. اور دوسرا, آپ سنگل لارجسٹ پارٹی کا ووٹ رائٹ کہتے ہیں
کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, تو پی 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 نے آپ کو کہا ملتے ہیں, حکومت بناتے ہیں. ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں مسلم لیگ نون والے اپوزیشن میں بیٹھ کے. آپ خوش ہوتے اگر آپ کی حکومت نہ بنتی؟ آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سب کو یہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک میجارٹی کا رول نہیں ہے, ایک اوور آل آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. فلپ دی کوسچن, جی حکومت لے کے آپ خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں آف کورس یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اگر ہم حکومت لیتے جہاں ہماری کم از کم سمپل میجارٹی ہوتی تو پھر ہمیں یہ دائیں بائیں سے یہ باتیں نہیں, پھر آپ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق یو ٹیک دی ریسپانسبلٹی, یو ٹیک ایکشن. لیکن ابھی وہ نہیں ہے, تو یہ ایک آسودہ سچویشن نہ تحریک انصاف کے پاس ہے چونکہ ان کے رویے کی وجہ سے وہ کسی کو اتحادی نہیں مناتے, نہ پی 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 کے لیے ہے چونکہ وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے, نہ نون کے لیے ہے کہ وہ حکومت نہیں بنا سکتے. یہ تو ہم پہ ٹرسٹ کیا پی 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 نے, چونکہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں, تو ہم ابھی چلا رہے ہیں. اور آئی اشور یو اللہ کے کرم سے یہ حکومت آگے چلے گی, ریزلٹس بیٹر آ رہے ہیں. 5 سال کے اندر, ابھی اگلے 2 سالوں میں چینج ہوگی. یہ آپ کی اکانومی بھی چینج ہوگی اور سچویشن بھی چینج ہوگی, اور انشاءاللہ رویے بدلیں گے تحریک انصاف کے. مسلم لیگ نون تو بار بار کہہ رہی ہے کہ وی آر اوپن. آپ کے رانا صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جان صاحب, چل کے بھی آنے کو تیار ہیں. آپ بیٹھیں, آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہیں, آپ عدالتوں میں بھی جائیں, آپ جو مرضی کریں, لیکن خدا کے لیے یہ نہ کہیں ہم ان سے بات نہیں کرتے. اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کو کہیں ان کو بھی انوالو کرو. آپ آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کریں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بچر صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ملک کی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ ہم ایس آئی ایف سی کی بھی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیت کس پوائنٹ پہ پہنچی ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, سیاست میں کوئی چیز سرٹن ہو نہ ہو, اکانومی میں کچھ سرٹنٹی سامنے آ رہی ہیں. حالانکہ کے پی کے نے اپنا بجٹ پیش کر دیا ہے, لیکن ابھی یہاں آئی ایم ایف سے بات مکمل ہوئی. آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا دورہ تھا وہ مکمل ہو گیا. آئی ایم ایف کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے بعد, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کے لیے مناسب پیش رفت ہوئی ہے. مشن کے سربراہ کی سربراہی میں آئی ایم ایف کی ٹیم 13 مئی کو پاکستان پہنچی. 23 مئی کو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری بات چیت اختتام پذیر ہوئی, جس میں جامع اقتصادی پالیسی اور ریفارمز پروگرام پر بات چیت ہوئی. ریفارمز پروگرام کے مقاصد جو ہے وہ پاکستان میں مستحکم گروتھ کا ہدف حاصل کرنا ہے. پالیسی پر پاکستانی حکام سے ورچوئل بات چیت جاری رہے گی, یعنی بات چیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. نئے مالی سال کا بجٹ بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق پیش کرنا ہوگا حکومت کو. نئے ٹیکسوں کے نفاذ, بجلی اور گیس کے ٹیرف میں اضافہ, توانائی کے شعبے میں اصلاحات شرائط میں شامل ہیں. آئی ایم ایف نے اس ماہ کے شروع میں متنبع کیا تھا کہ پاکستان معیشت کے لیے منفی خطرات غیر معمولی طور پر زیادہ ہیں, اور 16 مئی کو بات چیت کے درمیان آئی ایم ایف نے ٹیکسز کے ہدف کو 11,000 ارب روپے سے زائد رکھنے پر زور دیا تھا. 15 مئی کو پاکستان نے آئی ایم ایف کو ایس آئی ایف سی کے آپریشنز میں شفافیت کی یقین دہانی کروائی تھی. نیا پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالرز اور دورانیہ 3 سال یا اس سے زیادہ کا ہو سکتا ہے. قرض کا نیا پروگرام آئی ایم ایف کی سخت شرائط پر ملنے کا امکان ہے, یہ وزارت خزانہ کہہ رہی ہے. ناؤ شرائط تو سختی ہوں گی, بیکاز وہ کہا جاتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز, لیکن ہم لوگوں کو اب اس کشکول کو توڑنا ہے, کیونکہ بار بار پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کشکول توڑنا پڑے گا, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کشکول پکڑ کے پھر آپ گروتھ کی طرف نہیں جا سکتے, اور اس کشکول کو توڑنے کے طریقے اب ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکانومسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں, کشکول توڑنا ہے یہ بات ہم سن رہے ہیں, لیکن 24ویں دفعہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں, طریقہ ہمارے پاس اور کوئی ہے نہیں. سود کے ایک جو ٹریپ ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ پھنس چکے ہیں, اور آئی ایم ایف نے سخت شرائط والی بات بھی کر دی ہے. ٹیکسز بھی لگیں گے, پیٹرولیم, گیس, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, ایک عام صارف کے لیے پرابلمز بھی ہوں گی. کنسیڈرنگ آل دس, کشکول کیسے توڑیں گے ہم؟ So Anika, it's not easy for Pakistan, right? 24th time کوئی بھی ملک اگر اپروچ کر رہا ہو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ اور دا ڈاکٹر آف دی آئی سی یو کو, تو اس کا مطلب ہے کہ مرض تو بہت گہرا ہے اور بہت ڈیپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لاسٹ انگیجمنٹ ابھی کر کے آئے ہیں اس سے انیکا آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے. 9 ارب ڈالر پہ ذخائر چلے گئے ہیں, تھوڑی سی انفلیشن کم ہو گئی ہے,
मुल्क को बहुत स्लो करके 2% की ग्रोथ पर लाकर मुल्क की जो करंट अकाउंट यानी बैरूनी खसारा है उसको संभाल लिया गया है। यहां पे एग्जैक्टली खड़े हैं। पर जो आपके डिटेल्ड मसाइल हैं, आपका ग्रोथ का आर्किटेक्चर यानी कि हम जो प्रोडक्टिविटी है मुल्क की हर एरिया में कमजोर है, एनर्जी सेक्टर ब्लीडिंग भी है, इनएफिशिएंट भी है, पाकिस्तान का बोथ टैक्सेशन का निजाम और एक्सपेंडिचर का जो निजाम है वो इनएफिशिएंट भी है, कलेक्ट भी उतना नहीं करता, और अखराजात जिस तरह से बढ़े हैं, हम एक अनकंफर्टेबल बजट सिचुएशन यानी कि 8% बजट का खसारा कर रहे हैं, 3.5% अपने लॉ में लिखा है। इन 3 चीजों को ठीक किए बगैर कशकोल कभी भी पाकिस्तान में टूट नहीं सकती। बट अच्छी उम्मीद ये है कि एक नई गवर्नमेंट आई है, SIFC एक कंटिन्यूटी का मैकेनिज्म नया बन गया है जो कोऑर्डिनेट भी करती है, जो इंटरनेशनली कनेक्ट भी करती है, जो तसलसल भी देती है। PIA चल रहा था, अब भी चल रहा है फॉर प्राइवेटाइजेशन, एटलीस्ट उसको हटा नहीं लिया गया, और ये भी कोशिश करती है कि जो बॉटल नेक्स हैं उनको निकाला जा सके। क्या हम IMF के साथ ये एग्रीमेंट कर पाएंगे उन टर्म्स पे जिससे मुल्क की शरह नमू को बढ़ाने में मदद मिले? दैट विल बी डिपेंडेंट कि नेगोशिएशन किस तरह की होती है। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, हम करेंगे शॉर्ट। ये नेगोशिएशन वाला काम जो है ये अक्सर औकात पाकिस्तान की साइड से बड़ा वीक होता है, बिकॉज ये IMF में बैठे हुए लोग और जो पिछले दौर अदवार के अंदर जो नेगोशिएट करते रहे हैं चीजें, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान पुश नहीं करता है बहुत सारे मामलात पर IMF को, एंड समटाइम्स वी आर नॉट इन अ पोजीशन एज वेल। आपने एक बात इंपॉर्टेंट बोली है, वो ये कि ग्रोथ को स्लो डाउन तो कर दिया है हमने टू हैंडल थिंग्स, लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन होती है, इट इज अ वेरी वियर्ड साइकिल। ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगी, ग्रोथ हमें बढ़ानी है लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी साथ। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम शहरी के ऊपर, उसके बिजली के बिलों पर ना पड़े, उसके खाने की अशिया पर ना पड़े, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? जब तक कशकोल तोड़ रहे हैं तब तक एक आम आदमी को तो प्रोटेक्ट करें ना। एक तो ये बात है कि IMF अनीका इज अ मैटर ऑफ गुड नेगोशिएशन एंड इट्स अ मैटर ऑफ गुड प्रिपरेशन। आप अगर वो आपको कह रहे हैं कि 18% GDP 18% जो अपना GST है वो लगा दीजिए, तो आप उनको समझाइए ना कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और जो हमने इस वक्त कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं उनको तो उड़ाया जा सकता है, पर फूड्स पे, मिल्क पे ये हमने नहीं लगाना। फिर वो आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे, अगर मैं IMF की साइड से हूं, क्योंकि वो हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं ना, तो वो ये पूछेंगे आपसे कि फिर आप अपना अगले साल का 12,500 अरब का जो हमने आपके साथ तखमीना तय किया है वो कैसे पूरा करेंगे। तो आप उनको बताइए कि रिटेलर पे टैक्स कैसे होगा, होलसेलर पे टैक्स कैसे होगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैसे होगा। आप उनको कन्विंस कीजिए कि रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे लगेगा, इनहेरिटेंस टैक्स क्यों नहीं लग सकता या क्यों लगा सकते हैं आप, जो टैक्स गैप्स हैं वो पूरे कैसे होंगे, जो बरात याफ्ता तबके की 2200 अरब की एग्जम्पशन है वो कैसे आप उड़ाएंगे। क्या मुझे IMF ये कहेगा आगे से कि नहीं डॉक्टर मैं ये सब काम नहीं करना चाहता, मैं तो इनडायरेक्ट टैक्स ही लगाना चाहता हूं। IMF इज अ मैटर ऑफ गुड प्रिपरेशन। सेकेंडली, आप अगर बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाना चाहते तो आप बता दीजिए ना कि आप एफिशिएंसी मेजर्स लेके निर्खों की कमी कैसे करना चाहते हैं, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन IPP से रीनिगोशिएट करके कैसे कम करना चाहते हैं। सो आई एम गिविंग यू दोज ऑप्शंस व्हिच आई वुड निगोशिएट विद द IMF। मैंने पाकिस्तान का 2013-16 का प्रोग्राम रन किया है अनीका, दैट इज द ओनली प्रोग्राम पाकिस्तान हैज एवर कंप्लीटेड। PMLN की ही गवर्नमेंट थी और हम उसको पाकिस्तान की टर्म्स में मैं हमेशा कहता हूं रन करते थे। हम बहुत प्रिपरेशन करके जाते थे, एक प्रोफेशनल टीम के साथ जाते थे, हर एरिया के एक्सपर्ट को समझा कर लेकर जाते थे कि क्या गुफ्तगू करनी है। मैं जाते से मतलब है दुबई जाया करना पड़ता था क्योंकि पाकिस्तान पे उस वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स थी इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी, तो वो पाकिस्तान नहीं आते थे। 12 के 12 रिव्यूज हुए थे। बात यह है कि ये काम तो एक दफा करना है आपको 3 साल के लिए, पर असल बात यह आपने पूछा कि फिर अगर ग्रोथ लानी है और पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन नहीं लानी तो क्या करना है। पाकिस्तान ने अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, एग्रीकल्चर यील्ड्स को ठीक करना है, आसान लफ्जों में अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप को डीरेगुलेट करना है। कल जो अंग्रेजी का जरीदा है द न्यूज, उसका जो लीड आर्टिकल है वो है अनशैकलिंग द पाकिस्तान इकोनॉमी, वो मैंने ही लिखा है और उसमें मैंने एग्जैक्टली अनीका जो पॉइंट आपने रेज किया है
اس کو 1200 ورڈز میں ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو جو 120 جو ریگولیٹری ایجنسیز نے جکڑا ہوا ہے اور جو ریڈ ٹیپزم اس کو روک رہا ہے ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ ہوتے ہوئے، یا ہم ریئل اسٹیٹ کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں اور مینوفیکچرنگ کو روکے ہوئے ہیں، یا ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کیسے بڑھائیں. اگر وہ بڑھے گی، ہر انسان کی ایفیشنسی بڑھے گی. ہم ایک سیکٹر دیکھیں، ہم نے میڈیا کا کھولا ہے، ماشاءاللہ نوکریاں نکلتی ہی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح بجلی کے سیکٹر کو بند کیا ہوا ہے، پی آئی اے کو بند کیا ہوا ہے، اسٹیٹ مونوپلیز بنائی ہوئی ہیں. So we'll have to go towards privatization. I agree with that. لیکن ڈاکٹر صاحب اب سنس آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہی میٹر ہوتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرامز کے اندر، اس ٹائم پر اندر کی خبر آپ کے پاس ہے، دس آئی نو فار شور، نیگوسیشن ایسی ہوئی ہے کہ ہم اس کو اسموتھ سیلنگ کے طور پر لے کر جا سکیں گے اس پورے دیکھیں. ایک تو چیز آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود جو آئی ایم ایف لکھ کے گیا ہے. فار می دیٹس سم تھنگ نیو. آئی ڈیل ود آئی ایم ایف ناٹ اونلی ان پاکستان. آئی نو واٹ گوز آن ان ادر کنٹریز. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اسیسمنٹ مشن تھا اور ایک اس کی رپورٹ اگر مینجمنٹ اگری کرے گی تو وہ بورڈ کو یہ دی جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایسا نارمل میں ہوتا ہے. دس از سم تھنگ نیو. اگر پاکستان نے پروگرام نیگوشیشن کے لیے یہ چیز مانگ لی تھی، 2013 کی ایگزیکٹ مثال دے دیتا ہوں، وہ مشن آرٹیکل 4 یعنی کہ ایک سالانہ کے ریویو کے لیے آیا ہوا تھا. میں نے تب بھی وزیر خزانہ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں اس آرٹیکل 4 نیگوشیشن جو ایک ریویو تھا اس کو تبدیل کر دینا چاہیے پروگرام نیگوشیشن میں، اور ہم نے جولائی 1 کو وہ پروگرام سائن کر دیا تھا، یا 2 کو شاید سائن کر دیا. اس ٹائم پر ہماری ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو اور آج ہماری ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پہ ہمارا ڈیفیسٹ اور آج ہمارے ڈیفیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پر ہم لوگوں کا جتنا سود ہم پہ تھا یعنی انٹرسٹ تھا اس میں، اور آج میں ہمارے زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پر ڈالر کی قدر اور آج کی ڈالر کی قدر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہماری نیگوسیشن پاور ویک نہیں ہوگی؟ ہماری نیگوشیشن پاور ضرور اس طرح کی کمفرٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے سارے ہی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹی میں ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا رسپانس مچ ڈیپر ہوگا اور ہم تیار ہیں اپنی براڈننگ آف ٹیکس بیس کو، اور یہ میرا ریفارم پروگرام ہے اس پہ، میں تیار ہوں پینشنز کو نکالنے کو اسٹیٹ فنڈنگ سے، میں تیار ہوں ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ جانے کو، تو آئی ایم ایف حیران بھی ہو جائے گا. انیکا ہیئرز دا ٹرک. جو بھی ملک ہوتا ہے، دس از مائی بیسٹ ایڈوائس ٹو دیم، دے نو دیئر کنٹری بیٹر دین دا فوکس ہو کم اینڈ اسٹے ان اے ہوٹل اینڈ اسٹے فار 11 days. یہ میرا وعدہ ہے پاکستان سے. پاکستانی قوم، پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے پروفیشنلز اس ملک کے نمبروں کو جو پاکستان سے ہی لے کے ایکسٹرنل ٹیمز جاتی ہیں بہتر سمجھتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں. پٹ یور بیسٹ فٹ فارورڈ، نیگوشیٹ اٹ آؤٹ، اینڈ مطلب اللہ کرے گا یو ول بی ایبل ٹو، بٹ یو گاٹ ٹو پٹ اے پروفیشنل ٹیم ٹو ڈو دس. رائٹ. اچھا، اینڈ پہ مجھے بتا دیجیے گا کہ کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں ایس آئی ایف سی کے اندر بھی obviously آج سارے بیٹھے ہوئے تھے which was a positive thing. پرسنلی مجھے اچھا لگا کہ سارے صوبے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی صوبے کو ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا. کیا جو ہمارے اندر کے ٹیفس اینڈ ریفٹس ہیں، پولیٹیکل ریفٹس، وہ کولیبوریشن بٹوین دا پروونسز اس کے اندر رکھنا تو نہیں بن رہے، اور بن رہے ہیں تو پھر کیسے ڈیل کیا جائے کہ اکانومی کو ایک طرف رکھیں؟ کیونکہ اکانومی تو سارے ملک کو آگے لے کر جائے گی نا، اس کے اندر تو صوبہ یا وفاق اور وہ ساری چیزیں سیپریٹ نہیں ہوں گی، دے آر گوئنگ ٹو گرو ٹوگیدر. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے پی کے کی گورنمنٹ کو ساتھ لے کر چل پائے گی، یا کے پی کے کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چل پائے گی ان دا لانگ رن؟ Can I say a positive on this? دیکھیں آئی ایم ایف کا مشن نا سب کو ملا ہے. سو ہیئرز دی انسائڈ اسکوپ، رائٹ؟ وہ پی 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 کو بھی ملا، پی ٹی آئی کو بھی ملا، پی ایم ایل این کو بھی ملا. لارجلی ایوری ون سیڈ ٹو دیم کہ وی ایگری کہ پروگرام کرنا ہے اور ایک ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی لینی ہے. سو ہیئرز اے پازیٹیو. کے پی کے نے جو اس وقت بجٹ دیا ہے، جو اہیڈ آف ٹائم جا کر دے دیا، تو اس میں انہوں نے ایک 100 ارب کا سرپلس میرا خیال ہے دکھا دیا ہے، پرائمری سرپلس. یہ آئی ایم ایف مانگتا ہے کہ صوبے سرپلس دکھائیں، وہ کافی نہیں ہے، بٹ میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیں آئی تھنک دس ریئلائزیشن ایگزسٹس ایوری ویئر کہ اکانومی ڈسٹریس میں ہے اور اس کو فردر ڈسٹریس میں نہیں ڈالا جا سکتا. آج بھی ایس آئی ایف سی نے ایٹ لیسٹ ادراک پھر دوبارہ کیا ہے اس چیز کا کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے. سم ٹائمز پولیٹیکل سلوگنرنگ کو سائڈ پہ رکھ کر
ایٹ لیسٹ جو میجرز ہیں ان کو لیتے چلے جانا پڑے گا. وہ صوبے اس وقت امپورٹنٹ NFC کی وجہ سے بھی بہت ہو گئے ہیں. ابھی تو ٹف ٹاسکس آگے آئیں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, جیسے جیسے ٹف ٹاسکس آئیں گے we'll continue this discussion in the coming days as well. آنے والا ہے وفاقی حکومت کا KPK کا آگے, باقی صوبوں نے بھی بجٹ دینا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے غزہ کے حوالے سے کہ اس وقت بچے بلک رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر. کیوں بلک رہے ہیں, اسرائیل کیا کر رہا ہے, ساری چیزیں بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, غزہ میں اس ٹائم پر نسل کشی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بڑے واضح طور پر اسرائیل کو یہ کہہ دیا, کل اس کا فیصلہ آیا, کل بھی ہم نے بات کی تھی اس بارے میں, کہ رفح کے اوپر بمباری روکی جائے اور راستہ فراہم کیا جائے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے. جو ایک پیئر بنایا تھا US نے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے, وہاں سے بھی لوگوں تک کسی قسم کی ہیومینیٹیرین ایڈ نہیں جا رہی. کھانا رفح بارڈر پر سڑ رہا ہے ایجپٹ کی سائڈ پر, لیکن اس کو پیلسٹینینز تک جانے نہیں دیا جا رہا. اب عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے. امریکہ کے اندر نوجوانوں کو نظر آ رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو نظر آ رہا ہے کہ نسل کشی ہو رہی ہے, لیکن نسل کشی اگر نہیں نظر آ رہی ہے تو US پریزیڈنٹ کو نظر نہیں آ رہی ہے. نسل کشی کے جینوسائیڈ واچ کے حساب سے 10 سٹیپس ہوتے ہیں. ان 10 سٹیپس کے اندر کلاسیفیکیشن, سمبلائزیشن اور ڈسکریمنیشن تو پہلے ہی ہو گئی تھی. ڈی ہیومنائزیشن 7 اکتوبر کے بعد آپ کو یاد ہوگا جانوروں سے تشبیہ دی گئی تھی فلسطینیوں کو اسرائیلی پریزیڈنٹ کی اسرائیل کے تمام منسٹرز کی طرف سے, انکلوڈنگ دا سربراہ آف اسرائیل. ڈی ہیومنائزیشن کے بعد آرگنائزیشن, پولرائزیشن, پریپریشن اور پرسیکیوشن, اس کے بعد ایکسٹرمنیشن یعنی قتل عام ہونا شروع ہو گیا تھا. آخری قدم ہوتا ہے ڈینائل, اور ڈینائل میں ہوتا ہے کہ نسل کشی کرنے کے باوجود بھی کہا جائے کہ نسل کشی نہیں ہو رہی. یہ 21 مئی 2024 کو پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے ہیں, US پریزیڈنٹ بائیڈن کہتے ہیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ نسل کشی نہیں ہے. What is happening in Gaza is not genocide. یعنی 10 قدم جو کہ بیسیکلی جینوسائیڈ کے ہوتے ہیں وہ پورے ہو گئے. اب آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ اگر اس نمبرز میں لوگوں کی شہادت کی جاتی, دوسروں کی طرف سے بربریت سے مارا جاتا, تو پھر دنیا کیسے اٹھتی ہے. آپ کے سامنے رشیا اور یوکرین والا معاملہ ہے. اس ٹائم پر 43,640 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, اس میں سے 15,971 بچے ہیں معصوم, اور ابھی بہت ساری ان لائن ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے ربلز کے اندر بھی ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ٹوٹل ابھی شہید ہو چکے ہیں. اس ٹائم پر بھی ہسپتالوں کے اندر فیول بند کر دیا گیا ہے اور وہاں بھی پیشنٹس ابھی بلک رہے ہیں اور موت کے منہ میں جاتے ہوئے تیزی سے نظر آ رہے ہیں. لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے, یعنی اسپیشلی وہ پاور US خاموش ہے. دعا کرتے ہیں کہ شاید کسی کا ضمیر جاگے, US کے اندر US ایڈمنسٹریشن کا ضمیر جاگے اور غزہ کی آواز سنی جائے, اور پاکستانیوں کو بھی آواز بلند کرتے رہنی ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.